बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 7 न्यूज़। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एड्स के हवाले से। यह ख्याल किया जाता है कि एड्स की वबा की इब्तिदा उस हवाले से भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ जो इस वक्त मिथ्स हैं उसके हवाले से भी आपको बताएंगे, और किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है ये भी आपको ज़रूर बताएंगे, और हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए इस हवाले से, इसका जिक्र भी हम ज़रूर करेंगे आज के अपने प्रोग्राम के अंदर। एड्स के हवाले से ये तमाम चीज़ें जो आपके सामने रखेंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात है वो ये है कि हमारे जो केसेस इस वक्त बताए जा रहे हैं, जो रजिस्टर्ड केसेस हैं, वो तकरीबन 83,000 के करीब हैं, जबकि जो एक्चुअल सूरत हाल है वो तकरीबन 2.25 लाख के करीब वो केसेस हैं। अब वो केसेस जो है वो बिल्कुल एक इस तरह से है जैसे व्हाट शुड आई से कि एक बॉम्ब की तरह हैं कि जिनके बारे में जो अपने आप को एक्सपोज भी नहीं करते, बताते भी नहीं हैं, और वो हमारे इर्द गिर्द भी हैं। इसके हवाले से क्या लाया होना चाहिए ये भी बात की जानी चाहिए। ख्याल ये किया जाता है कि एड्स की वबा की इब्तिदा कॉन्गो के शहर से हुई थी। HIV की वबा 1980 की दहाई में मंजर-ए-आम पर आई थी, और अब तक इससे 75 मिलियन अफराद मुतासिर हो चुके हैं। उस वक्त से लेकर आज तक इस बीमारी ने पूरी दुनिया को एक खौफ में मुब्तला कर रखा है। खुदा न खास्ता अगर किसी शख्स को एड्स हो जाए तो लोग उसके साए से भी दूर भागते हैं। एड्स इंसानी जिस्म में दाखिल होकर इंसान का मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर करता है, जिसके बाद इंसान को लाहक होने वाली मामूली से मामूली बीमारी भी मुहलक शक्ल इख्तियार कर लेती है। यही वजह है कि इस बीमारी के साथ जुड़ी बहुत सारी ऐसी अफवाहों ने भी जगह बना ली जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। यहाँ ये ज़रूरी नहीं कि एड्स से मुतासरा शख्स के साथ ताल्लुकात से ही एड्स मुंतकिल होता हो, बल्कि सरिंज और हुजाम की बेहतियाती भी एड्स के फैलाव का बायस बन सकती है। पाकिस्तान में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में ऐसे अफराद की तादाद 5,000 से ज़ायद है जो इंजेक्शन के जरिए ड्रग लेने की वजह से इस मर्ज में मुब्तला हुए। इस बीमारी ने इंसानियत को इस कदर खौफजदा कर दिया था कि इसे लाइलाज करार दिया जाने लगा, लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ जदीद टेक्नोलॉजी के साथ इसका इलाज भी मुमकिन है और इसके फैलाव को भी रोका जा सकता है। सिर्फ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होने वाले 23,757 अफराद में से 15,000 से ज्यादा अफराद का इलाज किया जा रहा है। पाकिस्तान जैसे ममालिक जहां सेहत की सहूलियात दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की टक्कर की नहीं, यहां ऐसी बीमारियों से ज्यादा नुकसानात का खदशा लगा रहता है। पाकिस्तान में कौमी असम्बली को बताया गया कि मुल्क में एड्स की मरीजों की असल तादाद 1,83,000 है, जबकि रजिस्टर्ड मरीज सिर्फ 23,000 है। इन मरीजों में 18,220 मर्द हैं, जबकि खवातीन मरीजों की तादाद 4,170 है। इसके अलावा 564 बच्चे और 426 बच्चियां भी इस मर्ज में मुब्तला हैं। वजारत सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक एड्स के मरीज ख्वाजा सराहों की तादाद 389 बताई जाती है। लोगों की एक बड़ी तादाद अपना टेस्ट या इलाज करवाने से इसलिए घबराती है क्योंकि हमारे मुआशरे में एक तो इसको गलत किस्म के तसव्वुरात के साथ जोड़ दिया गया है, दूसरा ये कि इस मर्ज को लाइलाज समझा जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान में एड्स के हवाले से सूरत हाल इसलिए भी ज्यादा मखदूश है कि आज तक किसी हुकूमत ने एड्स के लिए फंड्स मुख्तस करना जरूरी नहीं समझा, बल्कि बैरूनी ममालिक और इदारों से आने वाली इमदाद को ही मुनासिब समझा। पाकिस्तान में एड्स का इलाज करने वाले 40 सेंटर्स मौजूद हैं, लेकिन फौरी तौर पर इनकी तादाद भी 80 की जानी चाहिए। इसी हवाले से हम बात करेंगे। आसिम नज़ीर साहब, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट USAID हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे सज्जाद साहब, जनरल सेक्रेटरी PM हमारा साथ दे रहे हैं। कैसे साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया आज के प्रोग्राम में। आसिम साहब, आपने काफी इसके ऊपर काम किया है USAID में रहते हुए, क्या फैक्ट्स आपके सामने आए, किस तरह का रिएक्शन लोगों का सामने आया, थोड़ा सा नाज़रीन को बताइएगा इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया उसामा। बात करते चलें, आपने कुछ फैक्ट्स तो अभी अपने इंट्रो के अंदर बताए और काफ़ी हद तक उसमें सदाकत भी है। जहाँ तक बात की जाए, जब हम बात करते हैं कि इस वक्त रजिस्टर्ड तादाद कितनी है, तो वो तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको तयन करने की ज़रूरत है कि रजिस्टर हम कहते किसको है ना जी। तो रजिस्टर बेसिकली वो है कि जिसने जाके अपना टेस्ट करवा लिया, वो रजिस्टर्ड हो गया, या किसी वजह से उसको कोई हाई रिस्क इस तरह का कोई इशू था, वो गया पैथोलॉजिक लैब में, उसका टेस्ट हुआ और वहाँ पे पता लगा कि वो HIV पॉजिटिव हैं, तो वो फिर रजिस्टर्ड हो गए। तो हमारे पास चूंकि इस तरह का अभी तक सिस्टम बना नहीं है जिसमें हम लोगों को प्रमोट करें और लोगों को बताएं और इस टैबों से निकालें और उसको लेके जाएं कि वो अपने आप को वॉलंटरीली रजिस्टर कराएं।
جہاں تک ایسٹیمیشن کی بات ہے تو ایسٹیمیشن تو بہت زیادہ بتائے جاتے ہیں پاکستان کے اندر مختلف ایچ آئی وی ایڈز کے کیسز کے حوالے سے. اگر ہم ایسٹیمیشن پہ جائیں تو وہ جو آپ نے تعداد بتائی وہ 1,83,000 سے بھی زیادہ چلی جائے گی. صحیح. اور وہ ایسٹیمیٹڈ کیا ہے کہ جن کا کوئی بیہیویئر رویہ کوئی ہائی رسک ہو سکتا ہے, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی ایسی ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہیں کہ اگر وہ ٹیسٹ کروائیں تو ہم ایزیوم کر سکتے ہیں کہ وہ ان کو ایچ آئی وی ایڈز ہو سکتی ہے. صحیح ہے. جی آپ سے مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے بھی آپ بتا رہے ہیں, مجھے کن کن وجوہات سے ایڈز ہو سکتی ہے؟ یہ جو متس ہیں, یہ جو ٹیبوز ہیں, اس حوالے سے تھوڑا سا کلیئرٹی دیں ہمیں کہ صرف آپسی تعلقات کے حوالے سے لوگوں کے اندر ایک یہ چیز پائی جاتی ہے, سوچ پائی جاتی ہے کہ شاید اس وجہ سے ایڈز جو ہے وہ پھیلتا ہے, اور کیا یہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگنے والی بیماری ہے؟ آپ ہاتھ لگاتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, قریب جاتے ہیں, تو یہ بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا. جی, ایچ آئی وی ایڈز جو ہے یہ 4 طریقوں سے پھیل سکتا ہے. سب سے جو طریقہ ہے جس کو جو بہت ونلیبل ہے, جس کے بارے میں ٹیبوز بنے ہیں, وہ شاید یہ تصور کیا گیا ہے کہ یہ شاید سیکس کرنے سے پھیلتا ہے. اور یہی ایک ٹیبو ہے جس کی وجہ سے لوگ اگر کوئی اس طرح کا ایشو ہے تو اس کو چھپانا بھی شروع کر دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے کہ اگر پتہ لگ جائے گا کہ مجھے ایڈز ہے تو شاید لوگ یہ بلیو کریں گے کہ یہ کہیں فیمیل سیکس ورکر کے پاس جاتا ہے یا میل سیکس ورکر کے پاس جاتا ہے, تو شاید اس وجہ سے اس کو ایڈز ہو گئی ہے. حالانکہ یہ وجہ نہیں ہے, صرف جو یہ پہلی وجہ ہے, بے شک اہم ہے, بے شک زیادہ کیسز اس وجہ سے ہوتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی 3 وجوہات ہیں. یہ اکیلی وجہ نہیں ہے, لیکن تصور یہ کیا جاتا ہے کہ یہی وجہ ہے. حالانکہ بہت بڑا, اگر جو ریسرچ پاکستان میں ہوتی رہی ہیں پچھلے سالوں کے اندر, اس میں جو سب سے زیادہ نمبر آیا ہے ایچ آئی وی پازیٹیو لوگوں کا, وہ انجیکٹڈ ڈرگ یوزر ہیں. یعنی کہ جو سرنج سے نشہ کرتے ہیں اور ایک سرنج کو بار بار یوز کرتے ہیں, ایک سے دوسرے کی سرنج کو یوز کرتے ہیں, جس سے یہ انفیکشن پھیلتی ہے. ٹھیک ہے, دو آپ نے بتا دی. اس میں جیسے دوست وغیرہ بیٹھے ہیں, یا ویسے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرگز ایڈکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آپس میں سرنج جو ہے وہ ایکسچینج کر رہے ہیں, دوسری وجہ. ٹھیک ہے. تیسری بہت امپورٹنٹ وجہ ہے جو ہمارے سوشل سیٹ اپ کے اندر بڑی کامن ہے, اور وہ یہ ہے کہ جراحی کے آلات جس کو کہتے ہیں, جو سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں. اس میں ایک بہت بڑا ایک چیز جس کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا پاکستان کے اندر, اور میں اس میں بہت سے ڈیولپمنٹ سیکٹر کو بھی اور مختلف این جی اوز نے بھی کام کیا, قومی اداروں نے اس پہ کام کیا, نیشنل ایڈ کنٹرول پروگرام نے, پنجاب ایڈ کنٹرول پروگرام میں, اسی طرح باقی جتنے پروونسز کے ایڈ کنٹرول پروگرام ہیں انہوں نے اس پہ بہت زیادہ اویئرنیس کریٹ کی. اور وہ خاص طور پہ یہ جو شیونگ کے وقت جو بلیڈ ہوتا ہے, اگر اس میں کوئی کٹ لگ جائے تو اس کٹ میں اگر جراثیم ہوگا تو اس کٹ سے وہ جا سکتا ہے ایک سے دوسرے کو, لیکن صرف وہ اس وقت پاسبل ہے جب انفیکٹڈ وہ بلیڈ ہو. اسی طرح سے ایک چیز اور ہے کہ اگر انفیکٹڈ ماں ہے تو اس سے جو بچہ پیدا ہوگا تو اس کو بھی ایچ آئی وی ایڈز ہو سکتی ہے. تو یہ 4 بنیادی وجوہات ہیں جو ایچ آئی وی ایڈز کی ٹرانسمیشن کا سبب بنتی ہیں. لیکن اس میں جن چیزوں کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے رویے ہیں جو ہمیں ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں. فرض کریں اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ جب کوئی انجیکشن لینا ہے تو نئی سرنج کے استعمال پہ اصرار کریں تو بہت آسانی ہو جائے گی اور لوگ اس بیماری مہلک بیماری سے بچ سکتے ہیں. اچھا چلو میں اس پہ بات کرتا ہوں. ڈاکٹر مختار صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب ایڈز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور جو پریشان کن صورتحال لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ جو لوگ رجسٹرڈ نہیں ہیں اور سوسائٹی کے اندر وہ موجود ہیں, ان کے حوالے سے ایڈز مزید آگے پھیل سکتا ہے. اس کا کیا میکانزم ہونا چاہیے سر؟ سب سے پہلی بات میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو. اچھا ازب, آپ یہ کہہ رہے تھے کہ سرنج کے حوالے سے, اور میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ سرنج کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے اس میں بھی کافی حد تک جو ہے وہ اچھا ڈیلے تھا جس کی وجہ سے. جی سر, ڈاکٹر مختار صاحب سر آپ بتا رہے تھے, پلیز بتائیے گا. جی بہت مہربانی. کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی پلیز. ہاں بہت مہربانی. عاصم صاحب میرے خیال میں بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کر دیا کہ اس کی یہ جو ڈیفرنٹ وجوہات ہیں. اس کے ساتھ میں ایڈ بھی کرنا چاہوں گا
کہ موسٹلی جو بلڈ ٹرانسفیوژن ہے موسٹ آف دی ٹائم اگر اس کو صحیح طریقے سے اسکرین نہیں کیا گیا دیٹ از ون آف دی کاز آلسو جس کی وجہ سے HIV کا ٹرانسمیشن ہو سکتا ہے. اور یہ ایک جسے ہم سٹگما بھی کہتے ہیں, سوشل سٹگما, کہ ایڈز کو کیونکہ یہ سیکشولی ٹرانسمٹ ہوتا ہے تو اس وجہ سے پیپل ٹرائی ٹو ہائڈ دا ڈیزیز, چاہے اگر ان کو انفیکشن جیسے یہ ڈرگ یوزر کی بات ہو رہی تھی, سرنج شیئرنگ آف سرنجز اینڈ تھنگ لائک دیٹ ون. لیکن ہمیں اس ڈیزیز کو جو ہے نا اوور آل اگر دیکھا جائے تو آئی مین آنیسٹلی دیر از نو ٹریٹمنٹ اویلیبل فار دس ون. 1980 میں اس کا پتہ چلا, 81 میں, اور اب تک تقریباً 33 ملین لوگ جو ہے نا اس سے ان کی اموات ہو چکی ہیں. 38 ملین ایگزیکٹلی جو آپ فگر دے رہے تھے, دے آر دا پیپل دے آر لیونگ ود دس ڈیزیز. تو اس میں پاکستان میں بھی ہیں, لیکن پاکستان میں ریلیٹیولی ایڈز کی ٹرانسمیشن کم ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ پاکستان میں لوگوں کا ختنہ کرایا جاتا ہے, اور اس پہ اب جو ہے نا دیر آر کنفرم رپورٹس کہ وہ لوگ جن کا ختنہ ہوتا ہے تو وہ ایڈز ٹرانسمٹ کرنے یا ایکوائر کرنے میں ریلیٹیولی دیر آر ڈفرینٹ چانسز فار دیٹ ون. اب ایک اور چیز کو بھی ہم اس میں کلیئر کر دیں کہ ایڈز از اے ڈیزیز اینڈ اٹس اے وائرل ڈیزیز جسے ہم ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم کہتے ہیں, اور اس کو پھیلانے والا ایک وائرس ہے HIV جسے ہم ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس کہتے ہیں. اور یہ وائرس بھی جیسے کرونا کا وائرس ہے یہ RNA وائرس ہے, لیکن اس وائرس کی جو ایک اسپیشل کریکٹر ہے وہ یہ ہے کہ یہ باڈی فلوئڈز کے ذریعے ٹرانسمٹ ہوتا ہے. اگر ایک آدمی کی اٹ کوڈ بی اینی تھنگ, جیسے مادر ٹو بیبی ٹرانسمیشن, دیر آر رپورٹس کہ اگر ماں HIV پازیٹیو ہے اور بچہ ایٹ برتھ HIV پازیٹیو نہیں بھی ہے تو ماں اگر اس بچے کو بریسٹ فیڈنگ کر رہی ہے تو اس کی بھی رپورٹس ہیں کہ شی کین ٹرانسمٹ دا وائرس اوور دیئر. تو ایک جو پرابلم موسٹلی ہوتا ہے کہ جنرل سٹگما کے لوگ جو ہے نا, ایک اگر HIV پازیٹیو آدمی ہے تو اس سے ہاتھ ملانا, اس کے ساتھ بیٹھنا اینڈ آل دیز تھنگس, اٹس ناٹ لائک کرونا وائرس کی طرح نہیں ہے. اٹس اونلی جب یہ باڈیلی سکریشنز ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک پہنچیں گی اٹ ول بی دیر ول بی اے ٹرانسمیشن, ادروائز اس کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کا جو سلوشن کی بات ہے وہ صرف احتیاط ہی ہے کہ جو احتیاطی تدابیر آپ نے بتائی ہیں, جو عاصم صاحب نے بتائی ہیں, یعنی آپ نے کہا کہ یہ ابھی تک اس کا علاج نہیں ہے, تو اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی کیمپین ہونی چاہیے تھی, جتنی اویئرنیس ہونی چاہیے تھی وہ ہو چکی پاکستان کے اندر, لوگ اب آگاہ ہیں اس چیز سے؟ لیکن یہ اس کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے عاصم صاحب فرما رہے تھے اور آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ اس کے لیے اویئرنیس ہونی چاہیے کہ جو لوگ اس بیماری سے سفر کر رہے ہیں ان کا پتہ لگایا جانا چاہیے, کیونکہ اس کے علاج میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ دا پرسن ول ڈائی ود دا ڈیزیز, لیکن اس کی زندگی کو بڑھایا جا سکتا ہے. انیشلی یہی تھا کہ ایک آدمی کو اگر ایڈز ہوتی ہے تو ہارڈلی بٹوین 7 and 10 years دیٹ پرسن کین سروائیو. اس کے بعد کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے ہمارے وہ وائٹ بلڈ سیلز, وہ خلیے جو کہ ہمارے دفاعی نظام کو متحرک رکھتے ہیں, تو یہ ان کو بیسیکلی جو ہے نا کم کرنا شروع کر دیتی ہے یہ بیماری. اور جب وہ کم ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے انسانی خلیے ہیں ان میں بھی یہ انفیکشن کریٹ کرتی ہے. اور اگر اویئرنیس ہے تو WHO کے پروگرام بھی ہیں, اور آئی تھنک ڈیفینیٹلی نیشنل ایڈ کنٹرول پروگرام کا بھی, اور USAID کا, میرے خیال میں اس پر عاصم صاحب بہتر طریقے سے روشنی ڈال سکیں گے کہ آئی مین اف دا ڈیزیز از نون تو ان لوگوں کو اینٹی ریٹرووائرل جو کہ ڈفرینٹ میڈیسنز ہیں ایڈ کنٹرول کرنے کے لیے وہ دی جاتی ہیں, اینڈ دے کین ہیو اے لانگر لائف, دے کین ہیو اے ریلیٹیولی بیٹر لائف. اس کا اینٹی ریٹرووائرل دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسانی جسم میں وائرس کو کم کیا جائے. جتنا وائرس کم ہوگا اتنا وہ ہمارے دفاعی نظام پر اٹیک نہیں کر سکے گا, اینڈ دا پرسن ول بی ایبل ٹو لیو لانگر. بالکل ٹھیک ہے عاصم صاحب.
بتائیے گا, ایکسپلین کیجیے گا یو ایس ایڈ اس حوالے سے جو ہے وہ کیمپین کے حوالے سے, یا جس طرح سے ابھی اینٹی ریٹرو وائرل کی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب, اس حوالے سے ذرا آگاہ کیجیے گا. میں تھوڑا ڈاکٹر صاحب کی بات کو ہی آگے تھوڑا بڑھاؤں گا. ڈاکٹر صاحب نے بالکل اچھی بات کی ہے. دیکھیں اس وقت دنیا میں ایڈز کے پیشنٹ کافی موجود ہیں ایز کمپیئر ٹو, اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو پاکستان میں ابھی اتنے زیادہ ایڈز نہیں آئی ہے. اور اس میں اگر تھوڑا سا ہم اپنا کردار یہ شامل کریں کہ لوگوں کو ہم تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں اس کے اوپر اور اویئرنیس ریزنگ کریں, اور جو کہ ہم نے کی بھی پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے بہت زیادہ کام کیا اس کے اوپر اور سٹگما کم کرنے کی کوشش کی ہے. کیونکہ بہت زیادہ اس وقت ایچ آئی وی ایڈز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سٹگما بہت زیادہ ہے, اور سٹگما یہ زیادہ ہے کہ شاید ایچ آئی وی ایک ایسی بیماری ہے جو کہ لا علاج ہے, اور بندے کو جب ہو گیا وائرس تو پھر اس نے مر جانا ہے. بہت سے لوگ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں جو اے آر وی لے رہے ہیں اور سمٹم کے ساتھ ہیں, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ سمٹم کے ساتھ اگر وہ ہیں تو پھر ایسا کچھ ہمیں ایجوکیشن ہو کہ وہ سمٹم پھر آگے کسی اور میں ٹرانسمٹ نہ ہوں. اور اس کے لیے مختلف اداروں کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور بہت زیادہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو سکسیسفل ماڈلز رہے ہیں اس کو ہم ایک کہتے ہیں اپنی زبان میں انٹر ایجوکیٹ سولوشنز ہیں اس کا, ایجوکیشن تھرو انٹرٹینمنٹ. لوگوں کو اس ڈر سے اور اس خوف سے نکالنا پڑے گا. لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ ٹھیک ہے ایچ آئی وی ہے لیکن اس کے ساتھ بھی رہا جا سکتا ہے, اور اس کے ساتھ رہنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ جب رہیں تو دوسروں کو اس سے بچائیں اور ایسی احتیاط استعمال کریں تاکہ دوسروں تک یہ بیماری نہ جا سکے. جب ہم اس کی احتیاط کی بات کرتے ہیں اسامہ, تو اس میں بہت آسان ہے اس کی احتیاط, کیونکہ یہ ڈائریکٹ ہاتھ ملانے سے, گلے ملنے سے نہیں ملتا. ہمارے یہاں نہیں ہو جاتا. ہمارے ہاں لوگ اس خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ایچ آئی وی ایڈز کا پیشنٹ اگر ہے, فیملی میں ہے, نیبرز میں ہے, تو اس کو علیحدہ کر دیں. یہ نہ ہو کہ اس کے ہاتھ ملانے سے, گلے ملنے سے, چھونے سے ہمیں نہ ہو جائے, یا ہم اس کے کپ میں, گلاس میں پانی نہ پئیں. اگر ہم کچھ کھا پی لیں گے تو شاید ہمیں ایڈز ہو جائے گی. تو ایسا قطعاً نہیں ہے. چھونے سے, گلے ملنے سے, پیار کرنے سے, ہگ کرنے سے, یا اس سے ایچ آئی وی ایڈز نہیں پھیلتا ہے. ہاں اگر بہت بڑا فیکٹر ہو, اگر ٹرانسمیشن کی ہم بات کریں جو سیکشولی ہوتا بھی ہے, تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی بتایا کہ مسلم کنٹریز میں تو چونکہ وہ اتنا زیادہ نہیں, اور اس میں احتیاط استعمال کریں, کانڈم کا یوز کریں. اگر آپ سیکشول ایکٹیویٹی میں ہیں تو اس میں اس احتیاط سے آپ بچا سکتے ہیں, اپنے آپ کو بھی, اپنے پارٹنر کو بھی بچا سکتے ہیں. باقی احتیاطیں ہمیں یہ کرنی ہوں گی, اس کو لاگو کرنا پڑے گا کہ جب بھی ہم خون لیں, ڈاکٹر صاحب نے خون کی بات کی تھی, تو وہ سرٹیفائڈ جگہ سے لیں اور سرٹیفائڈ خون لیں جو کہ ٹیسٹ اس پہ ٹیسٹ وہ کرتے ہوئے. ہمارے ساتھ کیسر سجاد صاحب موجود ہیں. کیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا. کیسر صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر جو کم لوگ رجسٹرڈ ہوتے ہیں, نہیں کرواتے, بتاتے نہیں ہیں, ہائیڈ کرتے ہیں, یہ زیادہ خطرناک صورتحال ہے. سر اس پہ کیسے کوئی ہم ایسا ایک میکانزم ڈیولپ کر سکتے ہیں جس کے اندر لوگوں کے ٹیسٹ ہوں اور ان کو رجسٹرڈ کیا جائے تاکہ ان کا ٹریٹمنٹ بھی ہو سکے اور ساتھ ہی ساتھ باقی لوگوں کو بھی اس سے بچایا جا سکے؟ بالکل اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ جو بھی کیسز آتے ہیں اور جو ڈائگنوز ہو جاتی ہے لیبارٹری کے ذریعے, ان کو رجسٹرڈ کیا جائے. اور جو لوگ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا کہ یہ لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ جی یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کو آپ نے چھپانا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات لوگوں کے ذہنوں میں جو ایک بات ہے کہ جی یہ ایڈز یا ہیپیٹائٹس یا ہیپیٹائٹس بی اور سی, یہ بیماری جو ہے وہ ایک سے دوسرے میں لگتی ہے اور یہ اڑ کے لگتی ہے یا چھونے سے لگتی ہے, ایسا نہیں ہے. تو لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ شاید صرف اور صرف جو انلیگل ریلیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. تو لوگ اس لیے نہیں بتاتے ہیں کہ جی اگر میرا پتہ لگ جائے لوگوں کو تو اس کا مطلب ہے کہ میں کریکٹر کا خراب آدمی ہوں, میں صحیح آدمی نہیں ہوں, اس لیے مجھے ایڈز ہو گیا. اس کا مطلب ہی یہ ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی غلط ہے. اس کانسیپٹ کو ختم کرنا ہوگا. جب یہ کانسیپٹ ختم ہو جائے گا, لوگوں کو پتہ چل جائے گا نہیں اس کی بہت ساری اور وجوہات ہیں جس کی بنا پہ ایڈز جو ہے آپ کے اندر جسم میں داخل ہو سکتا ہے.
مثال کے طور پہ کہ میں ENT سرجن ہوں. اب میں ایک فیملی کو جانتا ہوں, آج اس سے پہلے یہ 10 سال پرانی بات ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ جی پلیز یہ آپ کے توسط سے لوگوں کو پتا چلے کہ دیکھیں جی کیا چیز ہے. میں کسی فیملی کو جانتا ہوں, ان کی بیٹی کو پرابلم تھی, کچھ سمٹمز اس طرح کے تھے. جب ان کا ٹیسٹ ہوا, انویسٹیگیشنز ہوئی تو پتا چلا اس بچی کو ایڈز ہے. وہ کالج میں پڑھتی تھی اور گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو گئے. انہوں نے آخر میں مجھ سے کچھ زیادہ کلوز تھے تو ان کے والد نے مجھ سے بات کی کہ ڈاکٹر صاحب اس طرح کی بات ہو گئی ہے اور بڑا مسئلہ ہے اور اس کا رشتہ بھی کہیں کیا گیا ہے, ہوا ہے. تو مجھے اب بہت پریشانی ہے کہ یہ سب چیزیں ہو جائیں گی اور میری بیٹی نے ایسا کر دیا اور ایسا کر دیا. تو بیٹی سے میں نے بات کی تو اس نے بالکل مجھے فرینکلی بتا دیا کہ کوئی ایسے انکل بات نہیں ہے. لیکن جب میں انویسٹیگیٹ کیا تو مجھے یہ پتا لگا کنفرم کہ جی اس نے کہیں بازار سے یہاں کراچی میں کوئی ایریا ہے جہاں پہ سونار وغیرہ بیٹھتے, وہاں سے ناک اور کان چھدوایا تھا اس نے, جس کی وجہ سے یہ بیماری اس کو لگی. اور یہ اس کے اپنے گھر والے اس بچی کے اوپر بھی شک کرنے لگ گئے کہ شاید میری بیٹی جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے یا کریکٹر وائز خراب ہو گئی ہے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. ہمیں اس کانسیپٹ کو نکالنا ہوگا. اگر ہم یہ کانسیپٹ میں نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو لوگ آ کے بتائیں گے کہ ٹھیک ہے جی, ہمیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی. کوئی نیڈل چپ گئی, کہیں پہ کوئی اور ایسی چیز ہو گئی جہاں سے آپ نے کوئی دانت نکلوا لیا اپنا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ اسٹرلائزیشن کا کوئی دور دور تک واسطہ نہ ہو اور وہ بندہ جو ہے ایک سے دوسرے کو لگا رہا ہو, یا آپ نے کہیں کویک سے جا کے علاج کرایا ہو عطائی ڈاکٹر سے اور وہ انجیکشن جو ہے وہ ایک سے دوسرے میں لگا رہا ہو, ایک ہی سرنج کو استعمال کر رہا ہو. اسی طرح سے کچھ ہمارے گلی کوچے میں چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلز بنے ہوئے ہیں جو لیگل نہیں ہیں, وہ بھی ان اسٹرلائز چیزیں ہیں. چھوٹا سا چیرا بھی لگا رہے ہیں اور وہ اسٹرلائز نہیں کرتے, ایک سے دوسرے کو میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جس سے ایڈز پھیلتا ہے. تو یہ نہ سوچیں کہ سیکچولی جو ہے یہ ایڈز پھیلنے کا مطلب ہے کہ کوئی سیکچوئل ایکٹیویٹی ہوئی ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. اور بہت ساری وجہ ہے. تو لوگوں کو اگر کانسیپٹ کلیئر ہو جائے, لوگ اگر مطمئن ہو جائیں کہ جی ہاں ہم نے دانت نکلوایا تھا اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, تو پھر ہمارے یہاں سے جو کویکری کا ہے اور دوسری چیزیں اس کو بھی آپ مانیٹر کر کے اس کو بھی آپ صحیح کر سکتے ہیں, بجائے یہ کہ آپ ایک ہی چیز میں لگے رہیں اور لوگ بھی جو ہے آپ کے پاس آ کے رجسٹر کرائیں گے. رائٹ سر, کوئی پریشانی نہیں. کیسے سجاد صاحب, سر میں تینوں مہمانوں سے کلوزنگ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ شاید ماہر نفسیات سے پوچھنی چاہیے کہ یہ مسکنسیپشن ہوئی کیوں, کیونکہ بہت عرصے سے اس کے اوپر کیمپینز چل رہی ہیں اور یہ 4-5 ریزنز جو آپ تینوں نے بتائی ہیں وہی وجوہات بتائی جاتی ہیں, لیکن معاشرہ ایک بات کے اوپر سٹک ہے, جس بات کے اوپر ہم سارے بات کر رہے ہیں کہ شاید کوئی سیکشول ریلیشن کی وجہ سے یہ ہوا ہے. چلیں مسکنسیپشن ہو گئی, اب ایسا کیا جا سکتا ہے؟ کیمپینز بھی چل رہی ہیں, ابھی عاصم بیٹھے ہوئے US ایڈ سے, یہ بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں, ہم 7 نیوز پہ پروگرام کر رہے ہیں, بیسک مقصد یہی ہے کہ اس کو ختم کریں. سر کیا طریقہ ہو سکتا ہے, کوئی حکومتی سطح پر ہو, کس طرح سے اس مسکنسیپشن کو ختم کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بولنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے میسو اویئرنیس کی ضرورت ہے, لوگوں کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو ری ایشور کرانے کی ضرورت ہے, لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے, یہ ایک بیماری ہے جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے آپ کے لیے. تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. لوگوں کو ری ایشور کرانا ہے, لوگوں کو اس کا بتانا ہے کہ یہ کوئی بری بات نہیں. لیکن اگر ہم یہ معاشرے میں پھیلاتے رہیں گے ایڈز کا مطلب جو ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ خراب ہے, وہ کریکٹر وائز صحیح نہیں ہے, تو پھر لوگ نہیں بتائیں گے. میرا اپنا خیال یہی ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ, NGOs کے لیول پہ, ہمارے لیول پہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن, ہم لوگ بھی پروگرامز کراتے رہتے ہیں. سب لوگ مل کے اس معاشرے میں یہ بتائیں کہ جی ایڈز جو ہے صرف اور صرف ایک ہی وجہ سے نہیں پھیلتا ہے, بہت ساری وجوہات ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا. تو اس میں کسی کو بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے اس کی جان بچائی جا سکتی ہے. تو پہلی فرصت میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ کینسر کا
100% علاج موجود ہے اگر وہ ارلی ڈائگنوسس ہو جائے, اس کی تشخیص پہلے ہو جائے تو کینسر کا 100% علاج ہے. لیکن اسی طرح سے اگر ہم ایڈز کے بارے میں بتا دیں لوگوں کو کہ جی اس کا شروع میں اگر ڈائگنوسس ہو جاتا ہے تو 100% اس کا علاج ہو سکتا ہے. اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اس میں کھل کے لوگ آ کے بتائیں کہ ہاں جی یہ پرابلمز ہو رہی ہے اور ڈائگنوسس ہو جائے تو اپنا علاج کرائیں, غائب نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر مختار صاحب, سر آپ کیا سجیسٹ کریں گے اس حوالے سے کہ کیسے عوام کے اندر شعور اجاگر کیا جائے؟ اور دیکھیں جی, اس سلسلے میں میڈیا بہت اہم رول پلے کر سکتا ہے, اور میں اس سلسلے میں سجیسٹ یہ کروں گا کہ جنرل سائنس لٹریسی بڑھانے کی ضرورت ہے ہماری کامن پبلک کی, کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے آج ہم نے باتیں کی ہیں کہ ایڈز اسپریڈ ہونے کا یہی نہیں ہے کہ یہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے, اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. خدا نہ کرے اگر کسی انسان کو ہے بھی صحیح تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ لے کے لائک اٹ کوڈ بی لائک ٹریٹڈ, ایٹ لیسٹ ان کا علاج تو ہونا چاہیے. وہ آ کے گورنمنٹ کو بتائیں یا USA کو بتائیں. اچھا, یہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, معذرت خواہ ہوں. ایک بہت عام سوال یہ ہے کہ ابھی آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کے پاس آئیں, وہ بتائیں کون سی علامات ہوں تو ان کو الرٹ ہو کے ڈاکٹر سے رجوع کرنی چاہیے ایڈز کے حوالے سے. دیکھیں جی, اس میں جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ وائرس جب ٹرانسمٹ ہوتا ہے تو اٹ ٹیکس 28 days ایون انیشلی کہ پتہ چلے کہ بھئی اس بندے کو ایڈز ہے. اینڈ آف کورس اس کی میرے خیال میں ہمارے پاس کیسر سجاد صاحب ہیں جو کلینیشین ہیں, وہ علامات کو بہتر طریقے سے بتا سکیں گے. آف کورس یہ امیونو ڈیفیشنسی ڈیزیز ہے اور اس کا آفٹر لانگ ٹائم یو کم ٹو نو جو ہے نا. لیکن جنرلی اگر کسی نے بلڈ ٹرانسفیوژن کرایا ہے یا جیسے انہوں نے وہ ایک بچی کا کیس بتایا, میں کیسر سجاد صاحب سے پوچھتا ہوں علامات کے حوالے سے. کیسر سجاد صاحب اگر آپ گائیڈ کر رہے تو سب بتا دیں پلیز. دیکھیں اس میں علامات جو شروع کی, جیسے میں نے بتائی بات کہ اگر شروع میں اگر آپ کو ڈائگنوز کرنا ہے تو ایک آدمی کوئی بھی ہے جو بار بار نزلہ زکام ہو رہا ہے اس کو علاج کرتے ہیں, وقتی طور پہ ٹھیک ہوتا ہے, پھر خراب ہو جاتا ہے, اس کا گلا بار بار خراب ہوتا ہے, نزلہ زکام ہوتا ہے, گری طبیعت لگتی ہے, لیتھارجک رہتا ہے. یہ بیسک شروع کی باتیں ہیں. اس میں اور یہ نزلہ زکام کی ڈوریشن کیا مہینے کے اندر 2-3 بار یا 2 ماہ بعد یا 3 ماہ بعد, کس طرح سے تھوڑا سا اس کو اگر آپ بتا دیں. جی ہاں, اس میں دیکھیں مہینے میں اگر 2 بار 3 بار کسی کو ہو رہا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر 1 ہفتے کے بعد پھر دوبارہ بیمار پڑ جاتا ہے, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ صحیح نہیں ہو پاتا ہے, اس میں کمی ضرور ہو جاتی ہے, اس میں جو تکلیف ہے وہ کمی ضرور ہو جاتی ہے, اور آہستہ آہستہ اور بہت ساری ایگریسو چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو پھر آپ کو جو ہے نا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بھئی یہ معاملہ گڑبڑ ہے, اور آپ جو ہے اس کو فوری طور پہ جو ہے اس کی انویسٹیگیشنز کرائی جائے کہ یہ میری بچی, میرا بچہ یا جو بھی شخص ہے وہ اس کو دیکھے کہ جی اس کی انویسٹیگیشنز کر کے کہ یہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتا ہے, بلڈ کلچر کیا جائے, دوسری چیزیں کرتے ہیں جو ایڈز کے لیے کیے جاتے ہیں. تو اس کے بعد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جی اس کو خدا نخواستہ آٹو امیون ڈیزیز ایسی کوئی ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے. تو جب کنفرم ہو جاتا ہے شروع میں تو علاج بہت آسان ہو جاتا ہے. بس صرف ذہن میں یہی رکھیں کہ جی آپ تھک رہے ہیں, آپ میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے, نزلہ زکام, گلا خراب, کھانسی, یہ اگر کسی کو ہوتا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو پھر ضرور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں, وہ آپ کا انویسٹیگیٹ کرائے گا, شروع میں ہی پتہ چل جائے گا. بالکل ٹھیک. آصف صاحب لاسٹ میں سر کیمپین کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے, اتنی کوشش آپ نے بھی کی لیکن پھر معاملہ وہیں کا وہی ہے, کیا اس میں غلطی ہوئی یا کس طرح سے مزید امپروو کیا جاتا ہے؟ شارٹلی بتائیے, کلوزنگ پہ جانا ہے. جی, اس کا اسامہ سب نے بڑا اچھا بتا دیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ایک کے پارٹ پہ امپورٹنٹ ہے, اور یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی بھی ہے, یہ ذمہ داری ہماری بھی ہے کہ ہم اس کو دیکھیں اور اس کی علامات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور کچھ گورنمنٹ کو اس کے کچھ ایسے قانون بنا دینے چاہیے, میں سمجھتا ہوں, جہاں پہ مینڈیٹری کچھ یا تو نکاح کے ٹائم پہ کر دیا جائے کہ ہر کپل اپنا HIV کا ٹیسٹ کرا دے, جیسے کچھ ممالک کے اندر ہو بھی رہا ہے. تو ہمیں دنیا سے بھی سیکھنا پڑے گا, ہمیں کچھ اپنے رویوں کو امپروو کرنا پڑے گا, رویوں کے اوپر چیک کرنا پڑے گا. رائٹ سر, کلوزنگ پہ جانا ہے. سب کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. بہت شکریہ آپ کا کیسر سجاد صاحب, آپ کا شکریہ. ڈاکٹر مختار صاحب آپ کا شکریہ. اس حوالے سے جو کنکلوژن ہے وہ یہی ہے کہ اس سے ڈرے نہ, گھبرائیں نہ,
وجہ صرف ایک ہی نہیں ہو سکتی جس کے اوپر ہم ڈر جاتے ہیں، وجہ اور بھی ہو سکتی ہیں. بتائیں اس کے اوپر، بیان کریں کیفیات، ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کا علاج اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. آج کے اس پروگرام سے اتنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.